नाम शेर रिसान समझाइए। आप देख रहे हैं मेरी यूट्यूब चैनल शेर रिसान समझाइए, साथ साथ मेरा फेसबुक पेज शेर रिसान समझाइए। मुझे उम्मीद है आप ठीक होंगे, आबाद होंगे, और अल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त से यही दुआ होती है कि खुश रहे, कामयाब रहे, पुरसुकून ज़िंदगी गुजारें। नाजरीन, इलेक्शन सर पर है, 8 फरवरी को इलेक्शन है, और सब के इल्म में कि एक पाकिस्तान की बहुत बड़ी पार्टी के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, उसको साइडलाइन किया हुआ है, उस पर मुख्तलिफ़ किस्म के अलगार किए जा रहे हैं, और ये पाकिस्तान के तमाम आवाम की समझ में ये बात आ रही है कि इस पार्टी के साथ जो तहरीक इंसाफ है इसके साथ जुल्म हो रहे हैं। तो जालिम के ख़िलाफ़ खड़ा होना चाहिए, मज़लूम का साथ देना चाहिए, चाहे आपका ताल्लुक़ किसी भी मकतब फ़िक्र के साथ हो, आपका ताल्लुक़ किसी भी मज़हब के साथ हो, क्योंकि जुल्म होता है, और ये इतना बड़ा जुल्म है कि सबको पता है कि जुल्म है। एक बच्चे की भी समझ में आती कि जुल्म है, एक बूढ़े की भी समझ में आती है कि जुल्म है, एक बेतालीम की अनपढ़ के गवार की समझ में भी आती है कि ये जुल्म है। ये बात सबकी समझ में आई हुई है कि जुल्म किए जा रहे और हद से ज़्यादा जुल्म किए जा रहे हैं। साइबर केस में जनाब इमरान खान को 10 साल कैद की सज़ा हो गई है कि आपने मुल्क के राज को, सीक्रेट को डिस्क्लोज क्यों किया। एक मुल्क पाकिस्तान को धमकी दे रहे और वज़ीर आज़म कह रहे कि फलां मुल्क ने मुझे धमकी दी है, यानी अमरीका ने धमकी दी है, और उसने वो धमकी आवाम के सामने रख दी कि ये धमकी, अगर कोई आपके साथ कोई जुल्म कर रहे हैं, आपके भाई को अगवा कर रहे, आपकी बेटी को अगवा कर रहे, और आप महल्ले में बताएं कि मैं बेबस हूँ और आप मेरा साथ दें, क्योंकि अकेला बंदा क्या कर सकते हैं, और फिर जो बंदा इल्तिजा कर रहे हैं अपने लोगों को, अपने रिश्तेदारों को कि मेरी मदद करें, और उल्टा उसके ऊपर केस बन जाए, और फिर उसके ऊपर 10 साल की सज़ा हो जाए। इसके अलावा जो तोशाखाना केस है कि आपने जो है गाड़ी की जो कीमत थी, आपने अपने लिए वो गाड़ी कम कीमत पे ख़रीद ली है, उसकी कीमत इतनी नहीं थी, इतनी थी। इमरान खान तो बता रहे कि मैंने आधी कीमत दी है। तो इस तरह तो अगर ये सिस्टम से ये मामला शुरू करे तो इसमें तो फिर आप और पार्टी के लोगों को पकड़ लें, क्योंकि उन्होंने तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ इसी कीमत पे ख़रीद, इससे कम कीमत पे ख़रीद ली है। तो फिर इसको सज़ा क्यों 14 साल की सज़ा हो गई बामुशक्कत, और फिर जुर्माना अलग। तो ये भी सब लोगों की समझ में आ रही है, बेखुदी बेसबब नहीं है गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्देदारी है, ये भी सब लोगों की समझ में आती है। बाकी जो निकाह के जो केस हैं, तो खावर मानी का खुद कह रहे हैं कि मेरी बीवी पाकदामन बीवी है। इनके आप शाहज़ेब खानज़ादे की जो पुरानी वीडियो है 2017 में, यह खुद अपनी बीवी के पाकदामनी की गवाही दे रहे हैं कि मेरी बीवी एक पाकदामन बीवी है, और उसकी बीवी कह रहे कि मेरा शोहर जो है वो एक मजहबी आदमी है, मेरी जो निकाह की जो इद्दत है मैंने वो अपने घर पे गुजारी है। 3 महीने यानी 3 मेंसेस, 3 हेज़ जो तलाक के बाद जो औरत के ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से ये हुक्म है कि आपने 3 महीने घर पे गुजारने, इसके बाद आप निकाह करेंगे। 3 महीने तक आप निकाह नहीं करेंगे। आम कंडीशन में 3 हेज़ जो औरत का आते हैं, या 3 मेंसेस जो आते हैं, हाँ, जिसका शोहर का इंतकाल हो जाए फिर वो 4 महीने 10 दिन वो इद्दत गुजारेगी। तो इसका तो शोहर जो है ना, साहब का शोहर खावरमानी का खुद कह रहे हैं कि मेरी बीवी एक पाकदामन
بیوی ہے اور سابقہ بیوی میرے پاک دامن باقاعدہ سابقہ لفظ استعمال کر رہے ہیں، تو یہ تو بات پھر ختم ہو گئی۔ یہ اس وقت اگر اس میں کوئی مسئلہ ہے، عدت جو ہے نا وہ طلاق کے بعد وہ پوری نہیں ہوئی ہے، تو اس وقت اس کو ایکشن لینا چاہیے تھا۔ اس وقت اس نے خوب حکومت کے، عمران خان کی حکومت کے مزے لوٹ لیے۔ یہ اس وقت خرگوش کی نیند سو رہا تھا کیا؟ تو سب سے پہلے تو اس کو گرفتار کرنا چاہیے۔ اور عمران خان کی بیوی بشرا مانی کا خود کہہ رہی کہ میرا شوہر جو ہے وہ ایک مذہبی شخصیت ہے، میں نے عدت اس کے گھر پہ گزار دی اور اس کے بعد جو ہے میں نکل گئی ہوں۔ میں نے دوسرا نکاح جو کہ 5-6 مہینے بعد کی ہوں۔ چاہتی تو اسی وقت بھی نکاح کر سکتی تھی، کیونکہ عدت تو میں نے اپنے گھر پہ گزار دی ہوں، اپنے شوہر کے گھر میں۔ تو کہنے کے مقصد اس میں جو سزا ہو گئی وہ 7 سال سزا ہو گئی ہے۔ تو اس سے بھی تعصب کی بو آ رہی ہے کہ عمران خان کو پسایا جا رہے ہیں۔ اس طرح بہت سارا مقدمے جو اور ہے، یعنی 200 ڈبل سینچری۔ تو 1 2 4 5 6 8 10 مقدمے تو سمجھ میں آتی ہے کہ یار ہو سکتے اس بندے نے یہ گناہ کبیرہ کی ہو، لیکن اگر یہ 50 مقدمے ہو جائے، 60 ہو جائے، 100 ہو جائے، وہ 150 200، انا للہ و انا الیہ راجعون، تو یہ تو جس کی سمجھ میں نہیں آتی، جو کم عقل ہوتے، بیوقوف ہوتے، ان کی بھی سمجھ میں آتی ہے یہ تو بالکل غلط ہے، بکواس ہے اور ظلم کی انتہا ہے۔ اس بندے کے ساتھ، اس پارٹی کے ساتھ ظلم کا انتہا ہو رہے ہیں۔ تو ناظرین، ہر جگہ پہ جو تحریک انصاف کے بندے کھڑے ہوں تو ان کو کامیاب بنانے ہیں، ان سے باقاعدہ قرآن پر حرف لیا ہوا ہے کہ آپ لوگوں نے تحریک انصاف کا ساتھ دینا ہے۔ یعنی اس وقت میں کہہ رہا ہوں، آپ جس پارٹی سے بھی وابستہ ہو، تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو ہے نا یہ اچھی پارٹی یہ نظر آ رہی ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ظلم ہو رہے تو بے خودی بے سبب نہیں ہے غالب، کچھ تو ہے جس کی پردے داری ہے۔ اس بندے کے پاس کسی چیز کی بھی کمی نہیں تھی۔ جیسے میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ یہ عوام کی جو ہے نا عمران خان لیلا بن گئی ہے۔ لیلا مجنون کی جو میں نے پارٹ 1 بنائے ہیں اور یہ پارٹ 2 بن رہے ہیں، تو اس میں دوبارہ اس کا تذکرہ کروں گا کہ یہ عوام کی لیلا بن گئی ہے عمران خان، اور عوام کی لیلا کے ساتھ عشق ہو گئی ہے، اور عشق جو ہے نا محبت کا ایک انتہا ہے، پیار محبت عشق۔ عشق میں انسان جو ہے نا اپنے محبوب کی جدائی میں جو تڑپ رہا ہوتا ہے، وہ پاگل ہوتے ہیں، وہ مجنون ہوتے ہیں۔ تو عمران خان کے ساتھ جو ہے نا پاکستانی عوام کی عشق ہو گئی ہے، اور چاہے اس کو آپ 10 سال کے نااہل کر دے، 14 سال کے نااہل کر دے، 7 سال کے نااہل کر دے، اور 100 سال کے لیے نااہل کر دے، 200 1000 سال کے نااہل کر دے، تو ابھی پاکستان کی عوام کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑ رہے۔ میں 70 80 90% عوام کی بات کر رہا ہوں، میں 10-15% عوام کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ مختلف پارٹیوں میں ہوں گے، اور جو ووٹ نہ دینے والے وہ بھی اس کے ساتھ ہو گئے کہ ہم ووٹ دیں گے، کہ یار یہ تو سراسر ناجائز ہو رہے ہیں۔ اور پھر میں بار کہ خاص کر پٹھان اس کو بہت پسند کرتے ہیں، اس وجہ سے پسند کرتے کہ یار غیرت مند آدمی ہے، اس نے امریکہ کو للکارے ہیں، اس نے غلامی سے انکار کیا ہے۔ اور افغانستان میں دیکھو نا، یہ روس نے اٹیک کیا اور 10 لاکھ تک لوگوں کو، افغانی مسلمانوں کو شہید کر دیا، وہ پیچھے نہیں ہٹے، ان کے عورتوں کے ساتھ ان کا ریپ کیا، ظلم ستم کیا، کیا کچھ نہیں کیا، وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ پھر امریکہ نے کیا 20 سال تک، وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ تو یہ پٹھان جو ہے نا، یہ KPK کے اور یہ سارا کوٹے کے، اور ہر جگہ پہ جو پٹھان آباد ہیں، تو پٹھانوں کی تاریخ بھی افغانستان سے وابستہ ہے۔ اور پیچھے جو ہے نا دیکھیں نا، اور فرماتے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پٹھانوں کی بہت تعریف کی، یہ بہت بہادر قوم ہے، بہت پرانی قوم ہے، یہ جس کے ساتھ کھڑی ہو جاتی پیچھے نہیں ہٹتی، اور یہ اچھے اور برے میں تمیز کرنا اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ اور دوسری بات ہے کہ ابھی کسی نے بھی اتنے 4 اسپتال بنائے، کسی نے بڑی نمبر یونیورسٹی بنائی ہے، تو یہ عوام کے لیے کیا، اس نے اپنے لیے نہیں کیا، اس کے پاس کس چیز کی کمی تھی مجھے بتائیں۔ یعنی یہ میں بغیر تفریق، میں کسی پارٹی میں نہیں ہوں،
لیکن ایک حق کے لیے میں آواز اٹھا رہا ہوں. اس کے ساتھ میں نے پرانے کچھ ویڈیو دیکھ لیں 1.5-2 سال پہلے، کچھ معاملات میں نے اس کے اوپر بھی جو نے اعتراض کیے کہ یہ چیز اس کی غلط ہے عمران خان کی. لیکن اگر تمام کا مقابلہ کیا جائے تو بیسٹ لیڈر یہ نظر آتے ہیں. جب بریڈ فورڈ یونیورسٹی کے انتظامیہ نے اس کو بلایا، 100-150 پوری دنیا سے لوگ اکٹھے کیے، اور ایشیا میں سے صرف 2 بندے تھے، ایک عمران خان اور ایک جاپانی سائنٹسٹ. اور جب اس نے تقریر کی تو تمام لوگوں پر، تمام جتنے بھی امیدوار تھے اس یونیورسٹی کے چانسلر بننے والے، سب پہ اس کا تقریر جو تھا وہ حاوی تھا. اور وہ مجبور ہو گئے، اس کو بتا دیا کہ بھئی ہم آپ کو بنائیں گے اس یونیورسٹی کا چانسلر، آپ رہے گا، بتاؤ کتنی تنخواہ لوگے. اس نے کہا نہیں، ایسی یونیورسٹی مجھے پاکستان میں چاہیے. انہوں نے کہا ناممکن ہے. کہہ رہے پھر میں جا رہا ہوں، میں یہاں کاروبار کرنے نہیں آیا. اور پھر وہ لوگ جو ہے نا وہ جھک گئے. یونیورسٹی کے انتظامیہ نے، پروفیسر گیلس نے کہا کہ یار یہ بندہ آپ کو صحیح کہہ رہے ہیں، اپنی یونیورسٹی کے انتظامیہ کو کہہ رہے ہیں کہ یار یہ کسی حکمت سے، کسی دانائی سے خالی نہیں ہے، یہ ایماندار آدمی ہے، پاکستان کے غریب عوام کے لیے یہ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ میں ابھی ماضی میں چلا گیا اور میں دوبارہ آپ کو وہی باتیں جو ہے نا دوہرا رہا ہوں. اور پھر وہ یونیورسٹی بن گئی میاں والی میں. پڑھے گا بچہ ادھر میرٹ پہ آ جائے، پڑھے گا اور سند برطانیہ کے بریڈ فورڈ یونیورسٹی سے ملے گا. تو یہ یاد دیکھو، یہ کوئی معمولی بات ہے کیا؟ کسی اور اس طرح کسی اور لیڈر نے کیا ہے؟ باقی غلطی سب سے ہوتی ہے، وہ بھی انسان کوئی فرشتہ نہیں ہے. سب سے غلطیاں ہوئی ہیں، اصحاب کرام رضی اللہ سے غلطی ہوئی تھی، وہ راہ راست پہ آ گئی. ہم سب جو ہے قدم قدم میں ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں. تو یہ ہے نا کہ میں کہہ رہا تھا کہ عمران خان عوام کی لیلا بن گئی ہے. لیلا کے حوالے سے ایک دوبارہ جو ہے نا میں ایک چھوٹا سا قصہ سنا رہا ہوں کہ مجنون کے والد نے کہا اپنے بیٹے کو کہ بیٹے آپ کے رشتہ مانگنے کے لیے جا رہا ہوں لیلا کے حجرے میں، وہاں جرگہ بیٹھا ہوا ہے، آپ کے حوالے سے فیصلہ ہوگا، کیونکہ انہوں نے آپ کو بدنام کیا ہے، آپ کے خلاف انہوں نے آپ کے خلاف غلط رائے وہ رکھ رہے ہیں کہ یہ مجنون جو ہے کہ تم پاگل ہو، تم نہ سمجھ ہو، تم بے عقل ہو. تو آپ نے اپنے آپ کو ثابت کرنے کہ میں ایک صحیح آدمی ہوں، دانا آدمی ہوں، عقل مند آدمی ہوں. تو اس کو خوبصورت لباس سے سجایا، آراستہ کیا، مجنون کو سر پہ تیل میں لگایا، آنکھوں میں کاجل ماجل ڈالا. مطلب یہ ہے کہ بالکل درست طریقے سے ایک زبردست قسم کے ایک شخصیت بنا دیا، صحیح یعنی پیشنیبل بنا کے اس کو کہا کہ بیٹا ادھر ایسی ویسی حرکت نہیں کرنا کہ کہیں لیلا کا والد جو ہے نا اور جرگ آپ کے خلاف ہو جائے. جب وہاں پہ اس کے حجرے میں لیلا کے حجرے میں جب مجنون والد کے ساتھ داخل ہو گیا، سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو لیلا کے رشتے کے حوالے سے بات جو ہے نا وہ چلنے والی تھی. تو کیا ہو گیا کہ لیلا کے گھر کا کتا آیا. جیسے بھی لیلا کے گھر کا کتا آیا تو فوراً بے اختیار مجنون اٹھ کھڑا ہو گیا اور لیلا کے گھر کے کتے کو گود میں لے لیا اور اس کو چومنے لگا اس کو. اب دیکھو سارے جرگے بھی آگ بگولا ہو گیا، لیلا کا والد بھی آگ بگولا ہو گیا کہ یار یہ تو واقعی صحیح ہے. اور لیلا کا والد جو ہے نا وہ غصے میں آگے کہہ رہے کہ دیکھو میں نے کہا نہیں تھا آپ لوگوں کو کہ یہ پاگل دیوانے بے عقل بے وقوف ہیں، تو میں اپنی بیٹی کا رشتہ اس کے ساتھ کیسے طے کراؤں، یہ تو خود بے وقوف آدمی ہے. تو جرگے نے مجنون سے سوال کیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، آپ تو واقعی پاگل ہو. اس نے کہا نہیں، میں لیلا کی عشق میں دیوانہ ہوں، میرا اس کے ساتھ بے لوث محبت ہے. یہ لیلا کے گھر کا پالا ہوا کتا ہے، یہ لیلا کا کتا ہے، تو مجھے اس لیلا کا کتا بھی عزیز ہے، مجھے لیلا کی ہر ایک چیز کے ساتھ پیار محبت ہے، عشق ہے. تو اسی وجہ سے اس کو میں چوم رہا ہوں، میں پاگل نہیں ہوں، لیکن یہ میری لیلا کا کتا ہے. تو میرے کہنے کا یہ مقصد ہے کہ عمران خان کی ہر چیز کے ساتھ پاکستانی عوام کی محبت ہو گئی، عشق ہو گئی ہے. یار اس نے آپ کو صحت کارڈ دے دیا، معمولی چیزیں کیا، ایک غریب بندے کا علاج جو ہے 15 لاکھ تک جو ہے نا اس پہ 10 لاکھ 15 لاکھ تک گورنمنٹ آف عمران خان اس کا علاج کراتا رہتا تھا. اور اس وقت بہت سارے لوگوں کا
عمران خان کی گورنمنٹ میں صحت کارڈ یعنی آپ کا شناختی کارڈ آپ کا صحت کارڈ تھا، اس پہ مختلف پاکستانی لوگ کا علاج ہوا، غریب لوگ کا علاج ہوا، تو وہ تو عمران خان کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں، اور وہی کارڈ جو ہے نا پی ڈی ایم صاحبان نے چھین لیا۔ تو یہ بہت بڑی بات نہیں تھی کہ اس نے آپ کو، آپ کا شناختی کارڈ آپ کا صحت کارڈ تھا، آپ کو ہارٹ پرابلم تھا، آپ کی وائف کا ڈیلیوری کیس تھا، آپریشن کے حوالے سے کوئی مسئلہ، آپ کا صحت کارڈ آپ کا شناختی کارڈ آپ کا صحت کارڈ ہوتا تھا، تو یہ معمولی بات تو نہیں ہے۔ اور قرآن کو اس نے، قرآن پاک کو جو ہے نا یہ بھی نصاب میں لازمی قرار دیا، تو یہ معمولی بات ہے۔ ہم اس پہ ویسے جو ہے کبھی اس کو یہودی قرار دیتے، کبھی کیا کہتے، کبھی کیا کہتے، یہ غلط ہے۔ ان کے یہ سارے دیکھو، ان کے کردار کو تو دیکھیں نا، ہم کیسے اس کو یہودی کہیں گے؟ آپ اس کے کردار کو دیکھیں، اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ تو جتنے بھی آئندہ مقدمے میں اس کو مزید جو ہے سزائیں دیں تو اس سے عوام پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عوام ابھی سمجھدار ہو گئے ہیں، بات عوام کی سمجھ میں آئی ہے۔ ہمارے کیماڑی میں جو بندے کھڑے ہیں وہ ایک شجاعت علی خان ایڈوکیٹ صاحب ہیں، بہت نفیس آدمی، ایماندار آدمی، میرا خود ان کے ساتھ واسطہ آیا ہے۔ میرا اچھا بڑا بھائی ہے، اور دوسرا جو ہے شاہ نواز بھائی ہے۔ تو یہ ہے نا کہ اس کی اچھائی کے متعلق بھی میں نے بہت سنا ہے۔ اس کے ساتھ مطلب میرے کوئی قریبی تعلقات تو نہیں ہیں، لیکن اس کے حوالے سے بھی میں نے سنا ہے کہ ایماندار آدمی۔ اور شجاعت علی خان ایڈوکیٹ جو ہے وہ تو بالکل میرا بھائی کی طرح ہے، اس کے ساتھ بہت میرے معاملات پیش آئے ہیں، تو اچھے آدمی ہیں۔ تو میرے یہاں کیماڑی والوں کو بھی یہ درخواست ہے، ان کا جو حلقہ ہے کہ وہ عمران خان کی طرف سے کھڑے ہیں، تو اس کو اور شاہ نواز دونوں حضرات کو کامیاب کرائے، اور یہی ایک نجات دہندہ ہے کہ عوام جو ہے نا اسی طرح جو ہے نا مخالفین کو شکست دیں۔ ناظرین، ملیں گے انشاءاللہ ایک نیکسٹ خوبصورت ویڈیو کے ساتھ، اس وقت تک مجھے اجازت دیجیے۔ زیم شریسان 50 ٹولو گران، اللہ فامان۔